अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 29, सूरतुल मुरसलात। सूरत मुज़म्मल के बाद अब आप देखेंगे कि दो दो जोड़ों की मुसलसल जो है सूरतें आखिर तक यानी एंड तक आएंगी, सूरतुल नास तक। मुरसलात का जोड़ा जो है वो 30 पारे की पहली सूरत नबा के साथ है। दोनों का मजमून जो है वो कियामत है। सूरत काफ से लेके आखिर तक जो मजमून चल रहा है सूरतों में वो अंजार क्यामत यानी क्यामत से खबरदार करना है। ये तीसरी सूरह है जो इस अंदाज में शुरू हो रही है। जिस तरह शुरू में 5 कस्में आ रही हैं, इस तरह की मैं आपको 2 और सूरतें बताती हूँ। सूरत सफ़ात में और सूरत ज़ारियात में था। इसमें सूरत सफ़ात में कहते हैं कि जो कस्में थी उससे मुराद फरिश्ते थे। सूरत ज़ारियात में जो कस्में उठाई गई थी उसमें उलमा का इजमा है कि वो हवाएं थी। अब सूरत मुरसलात की जो इब्तदाई कस्में हैं, इनके बारे में मुख्तलिफ आरा यानी मुख्तलिफ ओपिनियन से, जो कि मैं आपको बाद में लिखाऊंगी, आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रखिएगा। तो कहते हैं कि पहली तीन जो इसमें पहली जो 3 आयात है, वर मुरसलात उर्फा वल आसिफात असफा वन नाशिरात नशरा, कि ये तक यकीनन हवाओं का मामला है और वो हवाएं जो आहंगी के साथ चलती हैं। और मुरसलात मजहूल का सीगा है, भेजी गई हैं, यानी किसकी तरफ से? अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से। वल आसिफात असफा कहते हैं फिर यही हवाएं क्या होती हैं? तूफान बन जाती हैं, टोर्नेडो बन जाते हैं, हरिकेन, ट्विस्टर, तो यही फिर तबाही मचाती हैं। वन नाशिरात नशरा, यही हवाएं बाराने नेमत बन जाती हैं। कहीं बारिश होगी और कहीं पर नहीं होगी। फिर फारिकात फरका जो होता है ना, फिर इन्हीं हवाओं से जो बारिशें होती हैं तो कहीं पर ड्राउट हो जाता है, कहत आ जाता है, और कहीं पर सब्ज सब्जा आ जाता है, हरियाली आ जाती है, फसलें जो है लगती हैं, नशो नुमा होती है, तो ये फर्क आ जाता है। तो इसमें फिर हम देखते हैं अगली आयत, 5वीं आयत में कह रहे हैं कि इससे मुराद जो है फरिश्ते हैं कि वो जिक्र लाते हैं। और जिक्र क्यों लाते हैं? कहते हैं कि जब आते हैं उज़रन और नुज़रन, यानी उज़र के तौर पर, यानी लोगों के ऊपर कोई हुज्जत ना रहे, लोग क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने ये ना कह सके कि हमारे पास कोई अल्लाह ताला तेरा मैसेज नहीं आया था, तेरा डराने वाला कोई नहीं आया था। सूरत निसा में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने रसूलों को क्यों भेजा, लोगों के पास कोई उज़र ना रह जाए कि हमारे पास कोई नबी नहीं आया था। और नुज़रन कहते हैं खबरदार करना, डराना। तो सारी कस्मों के पास जिसका वादा किया जाता है वो आ जाता है, इन्नमा तुअदूना लवाक़ि, 7वीं आयत में आ जाता है कि वो जो जिसका वादा किया जाता है यानी क़यामत का, क़यामत जो है हर हाल में आकर रहेगी। तो इसका क्योंकि सूरत नबा के साथ जोड़ा है, इस सूरह में 3 मरतबा इस इस्तिफ़ाम तकरीरी आया है। आप देखेंगे अलम नहलिका अलम नखलुकुकुम अलम नजअल, तो यानी हमने इंसान को हकीर पानी से पैदा किया। तो ऐसा ही अंदाज आपको सूरत नबा में भी मिलेगा, अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा, क्योंकि दोनों सूरतों का आपस में रब्त है। तो 3 मरतबा इसमें आया। फिर यौमुल फ़स्ल जो आया है, इसकी ये टोटल कुरान में 5 मरतबा आया है यौमुल फ़स्ल के नाम में। सिर्फ 3 मरतबा सूरत मुरसलात में आया है। इसकी आयत नंबर देखेंगे 13, 14 और फिर आई थिंक 39 इसकी आखिरी आयत में होगा आखिर में। सूरत नबा में 1 मरतबा आया है, इन्ना यौमल फ़स्ल कानत मीकाता। तो अब ऐसा है कि दोनों सूरतों का मज़मून जो है यानी एक दूसरे के साथ मिलता-जुलता है। अब आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इन कस्मों के बारे में उलमा के पास मुख्तलिफ रायें हैं। मैं ये उनकी राय, उनकी ओपिनियंस जो हैं, मैं बोलूँगी तो हो सकता है आप लोग बोर हो जाएँ। ये थोड़ा ज़्यादा यानी समझ लें ज़्यादा एजुकेशनल ये चीज़ जो है आपको बताई जा रही है, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे बताया जाता है।
تو ان کے بارے میں مختلف کہتے ہیں سورۃ صفات ذریات کے بارے میں ہوائیں اور فرشتے مراد ہیں، اور سورۃ عادیات جو آتی والا عادیات دبخہ، وہاں پر گھوڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، گھوڑوں کی وفاداری کے جنگ میں وہ گھس جاتے ہیں، حالانکہ وہ جنگ گھوڑوں کی نہیں ہوتی ہے، اپنے مالک کے اشارے پر فرما برداری کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ مالک نے کھلایا پلایا۔ تو اس کے برعکس انسان جو ہے ناشکرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کرتے۔ ادھر جو ہے والمرسلات عرفا، مرسل جو بھیجا گیا مرسلین رسولوں کے لیے، مرسلات مونس سے وہ ہستیاں جو بھیجی گئیں۔ عرفا کے معنی ہوتے ہیں گھوڑے کے گردن کے جو بال ہوتے ہیں نا، پیشانی کے بال پہ آ جاتے ہیں، وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو عرفا کہتے ہیں۔ اور عموماً اس زمانے میں سوار جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو اس کے بالوں کو پکڑ کر اوپر چڑھتے تھے، پھر جب اترتے تھے تو بالوں کو پھر بالوں کو پکڑتے تھے، جب بالوں کو چھوڑتے تھے تو وہ باغ کی طرح ہوتا تھا، گھوڑا دوڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اور عرف جو ہے یہ معروف منکر کے معنی میں بھی آتا ہے، آصف تیز جھکڑ، طوفان، تیز و تند ہوائیں، اسفن مفعول مطلق کے طور پر آیا ہے، کسی چیز کی اصل حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ والناشرات کے دو معنی ہیں، ابھارنا، پھیلانا، نشر و اشاعت کرنا، پھیل جانا۔ جس طرح لاسٹ ویک نثر اور نظم کے مقابلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نثر بکھری ہوئی ہوتی ہے اور نظم میں کیونکہ ردم ہوتا ہے، قافیہ ہوتا ہے، ردیف، تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک طرح سے سمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر فل فارقات فرقہ، جدا جدا کر دینا، پھاڑ دینا، حق و باطل کا میں فرق کر دینا۔ فل ملکیات القا کرنا، ڈالنا، اتار دینا، جو اتارنے والی ہیں، جو ڈالنے والی ہیں۔ ذکرن مفعول مطلق نہیں ہے، مفعول بئی کے طور پر آیا ہے، ڈالنے والیاں ذکر کو، نصیحت کو۔ جیسے انا نحن نزلنا الذکر ہے، پھر ایک جگہ اور آتا ہے کلا انہا تذکرہ۔ آیت نمبر 6 میں ترجمہ ساتھ پڑھ دیتی ہوں پہلے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں، عرفا متواتر۔ والآصفات اسفا، پھر ان کی جو تیز چلتی ہیں، تیز چلنا۔ والناشرات نشرا، اور ان کی جو پھیلانے والی ہیں، پھیلانا۔ فالفارقات فرقہ، پھر جو جدا کرنے والی ہیں، جدا کرنا۔ فالملقیات، پھر جو ڈالنے والی ہیں، ذکر کو۔ عذرن اور نذرن، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ذکر کا نزول جو ہوتا ہے، قرآن کا جو نزول ہے، اس کے دو مقاصد ہیں۔ عذر یعنی اہتمام حجت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ انسانیت تک آتا رہا، کل یہ قیامت کے دن نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے نہیں آیا تھا، عذر ہو گیا۔ پھر نذر ہے خبردار کرنا، جس کے اندر خیر کا مادہ ہوگا وہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ تو اب ایسا ہے کہ ان سے کیا مراد لیا گیا، جو مشکل پہلو آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا بور لگے گا، ہو سکتا ہے، اللہ قرآن سے تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ تھوڑا ایڈوانس آپ کو لگے۔ امام رازی نے سائنٹیفک انداز میں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، بعض نے 5 آیت کو۔ اصولی بات جو اس میں کہتے ہیں کہ عرف عطف واو ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ کچھ ان آیات میں واو آیا ہے اور کچھ فا آیا ہے۔ جب فا آئے گا تو دوسری آیت میں لازماً وہی بات ہوگی، وہی شے ہوگی جو پہلی آیت میں ہے، یعنی اس پہلی آیت کی شے کی کوئی نئی صفت ہو سکتی ہے، نئی شکل ہو سکتی ہے، لیکن وہ وہی ہوگی۔ لیکن واو میں امکان ہے کہ اگلی آیت میں اس سے مختلف چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو آپ کو واو اور فا کا پتہ چل گیا۔ تو آیت نمبر 1 اور 2 میں فا کے ساتھ آیا ہے، اس کے بعد 2 اور 4 میں واو ہے، پھر 5 کے ساتھ فا آ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں اب جو 5 رائے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، 5 اقوال مفسرین کے۔ نمبر 1، حضرت مسروق کی روایت ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ سب سے مراد فرشتے ہیں، سورۃ صافات کی طرح۔ اسفن کہتے ہیں عذاب لانے والے، اور نشرن اقام وحی کا نشر کرنے والے۔ ابھی ہر ایک آیت کو آپ دیکھا جائے، فرقن سے حق اور باطل کا فرق کرنے والے، ذکرن سے دلوں میں القا کرنے والے۔ وہی تو انبیاء کے لیے ہوتی ہے، لیکن نیکی کا جذبہ کوئی فرشتہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، نیکی کا جو ایک آتا ہے اندر شوق جو ابھرتا ہے وہ۔ اور پھر 5ویں میں اس میں کہا گیا کہ 5 سے مراد فرشتے ہیں۔ پھر حضرت مجاہد اور قتادہ کی رائے ہے، اور مولانا اصلاح صاحب کی بھی،
کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں۔ پھر اگر آپ ان کو نمبر 1 آیت 1 سے 5 تک کریں، نمبر 1 خوشگوار انداز میں جو ہوائیں چلتی ہیں، نمبر 2 میں پھر تیز و تند طوفان جب بن جاتی ہیں، تباہی لاتی ہیں، نمبر 3 پھر بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ابھارتی ہیں، پھیلاتی ہیں، نمبر 4 پھر فرق کر دیتی ہیں، یعنی کسی زمین پہ بارش ہوتی ہے تو وہاں ہریالی آ جاتی ہے، جہاں ہوائیں یہ بادل لے کر نہیں جاتی تو وہاں خشک سالی آ جاتی ہے، اور پھر آخر میں یہی چیز لوگوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بن جاتی ہے، غفلت سے جگانے والوں کے لیے۔ نمبر 3 تیسری رائے، ان سے مراد قرآن کی آیات ہیں، یعنی خوشخبری دینے والی آیات، روح پر اثر کرنے والی آیات، ڈرانے والی، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والی آیات، اللہ کی شان جلالی کو ظاہر کرنے والی آیات، یعنی اس سے جو بھی آپ سارا اس سے لے لیں۔ اور نمبر 4 جو رائے، اس سے مراد انبیاء اکرام ہے۔ پھر ہر آیت کے ساتھ انبیاء کا لے لیں، خوشخبریاں دینے والے، عذاب سے، قیامت سے، اس سے ڈرانے والے، پھر حق یہ مومن ہو گئے، یہ کافر ہو گئے تو وہ فرق کرنے والے، ہر آیت کے ساتھ نا یہ جس نے بھی علماء نے کی ہے نا بہت سوچ سمجھ کر کی ہیں اور بہت فٹ آ رہی ہیں۔ اور نمبر 5 امام راضی کا قول ہے، ان الفاظ میں صفات ہیں، موصوف کو تلاش کرنے میں ذہن کدھر جاتا ہے۔ اب امام راضی جو ہیں یہ تصوف کی طرف تھے، صوفیزم کی طرف، تو انہوں نے لطیف انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ اب ہر آیت کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، پہلی آیت سے مراد انسان غفلت میں تھا، تاریکی میں تھا، اچانک اس کے اندر سے نیکی کی ٹھنڈی ہوائیں ابھرتی ہیں۔ نمبر 2 پھر وہ آندھی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ نمبر 3 اس کے پورے جسم میں ہلچل، نشرہ ہے نا، تو اس کے اندر جو خیر کے جذبات ہیں ان کو ابھارتی ہیں اور اس کو قوت دیتی ہیں نیکی کرنے کی۔ نمبر 4 جو آیا فرقن کا، جو یہ صوفیانہ جو ان کا تجربہ ہے، اس کا پھر یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ وجودی حقیقی صرف اللہ نظر آتا ہے، ہر شے باطل کے درجے پر نظر آتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پھر انہیں لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے، پھر وہ انہیں یہ سارا لگتا ہے کہ یہ سراب ہے، جیسے آپ چلے جاتے ہیں ڈیزرٹ تو ریت چمکتی ہوئی پانی نظر آتا ہے تو یہ سوچتے ہیں یہ اصل چیز اب اللہ ہے، آخرت ہے۔ اور 5 ذکرہ، پھر انسان کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کی کیفیت ہوتی ہے، ذکر الہی سے اس کی زبانیں تر رہتی ہیں۔ تو 5 قسموں میں 5 رائے سامنے آئیں، اور ہر رائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فٹ آ رہی ہے اس میں، یعنی فرشتے، ہوائیں، قرآن کی آیات، انبیاء کرام، اور جو 5ویں تھی امام راضی کی سوال ہے انسان کی اندرونی کیفیت کے مرحلے، صوفیانہ انداز میں انہوں نے بتایا۔ تو شیخ الہند کی رائے ہے کہ پہلی 4 آیات سے مراد ہوائیں ہیں، 5ویں سے مراد جو ہیں فرشتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں پہلی 2 میں جو وہ فا سے جڑی ہوئی ہیں ان سے مراد ہوائیں ہیں، دوسری 2 میں جو واو کی بریکٹ لگ گئی ہے تو اس سے مراد فرشتے ہیں۔ تو اب ہم نے 6 آیات کر لی ہیں، اب 7ویں آیات پہ جاتے ہیں جو کہ جواب قسم ہے۔ اتنی قسموں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما، بے شک جو تو ادونا، تم وعدہ دیے جاتے ہو، لواقع، البتہ واقعہ ہونے والا ہے۔ اللہ نے دنیا ابدی نہیں بنائی، آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ ابدی زندگی جو ہے وہ آخرت کے بعد ہوگی، جنت اور جہنم میں۔ دنیا دیکھیں اس میں صورت ملک جب یہ آخری جو شروع ہوا تھا، صورتوں کا جو انہوں نے بنائے تھے، اس سے 7واں جو تھا اس شروع ہی ہے ادھر سے ہوئی ہے 29 پارہ سے، اس میں ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی، مخلوق پیدا کی، فرشتے بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء انسانوں ہی میں سے بھیجے، جب حق آ گیا عذرن نذرن، حجت پوری کرنے کے لیے، اور جنہوں نے حق کو پہچان لیا انہوں نے اپنے عمل بدلے، انہوں نے قربانیاں دی، پھر لوگوں میں فرق آ گیا، اہل ایمان اور اہل باطل کا، کافر، فاجر، مشرک، یعنی الگ الگ ہو گئے، چھانٹی ہو گئی۔ تو ہم دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے جب ہم قصے کہانیاں اب دیکھیں، ہم قرآن آلموسٹ ختم کرنے پہ آ گئے ہیں، اور 6 انبیاء کے قصے بار بار آخری پارے تک ریپیٹ ہوتے رہیں گے۔ قوم نوح کس طرح ہلاک ہوئی، قوم شعیب، عاد، سمود، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا،
ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہے بچا لیے جاتے ہیں، یہ فل فارقات فرقہ ہو جاتا ہے، تو فرق واضح ہو رہا تھا، بات ثابت ہو رہی تھی. پھر ایسا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اندھیر نگری چوپٹ راجے والا حساب نہیں ہے، بلکہ عدل کا نظام ہے، قانون الہی ہے. جب دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو غلط کر رہا ہے، جو انبیاء کی بات نہیں مان رہا، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا رہا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. تو جب دنیا میں یہ معاملہ ہے تو آخرت میں بھی حساب کتاب ہوگا. جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ واقع ہو کر رہے گی، وہ وعدہ سچا ہے، جزا اور سزا ہوگی. آیت نمبر 8. فَإِذَا پھر جب النجوم ستارے تمہیں ست مٹا دیے جائیں گے. تو آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں. اذا وقعت الواقعہ سورۃ القیامہ میں بھی پڑھا، سورۃ حج میں بھی پڑھا. تو کائنات میں جو کچھ ہوگا، تو فزکس کے ماہرین نے کتابیں لکھی، قیامت کا نقشہ انہوں نے کھینچا. اس میں انہوں نے ایک پوری قیامت کا نقشہ کھینچا. دوسرا کہتے ہیں کہ ہر گلیکسی کی قیامت برپا ہو رہی ہے، اور وہ واقعہ کہہ رہے ہیں کہ چلا آ رہا ہے کہ پوری گلیکسیز جو دیکھتے ہیں نا، بلیک ہول جو انہوں نے ڈسکور کیا ہے، وہ اسٹیون ہاپکن نے جو کیا ہے، اور وہ پوری گلیکسی اس بلیک ہول میں گم ہو رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، ہر گلیکسی کے اوپر یہ چیز آ رہی ہیں، وہ ختم ہو رہی ہیں. تو دنیا کی آخرت جو ہے وہ ایک عظیم حادثہ ہوگا. سورج، چاند، یہ سارا جو نظام ہے ہمارا شمسی ہے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. آپ اگر 1400 سال پہلے چلے جائیں نا، تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اپنی ان کی حرکت ہے، اور اپنے مدار کے اراؤنڈ ان کی وہ چل رہی ہے، روٹیشن چل رہی ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس وقت اگر یہ ٹائم ہے تو دنیا کے دوسرے حصے میں اب رات ہوگی. تو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج، چاند تباہ، یعنی پوری کائنات تباہ ہوگی. لیکن آج جو سائنسدان ہیں وہ اس کے اوپر یعنی سرچ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کروڑا جو بڑا سورج ہے، تو اور گلیکسی جو ہے اس کی اتنی کہتے ہیں ملین گلیکسیز ہے، اور ہر گلیکسی کے اندر ٹریلین ستارے ہیں. تو پوری کائنات کی تباہی کا وہ کہتے ہیں معاملہ نہیں ہوگا. اب یہ نقشہ سامنے آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے نا، اس کرے پر اور اس نظام شمسی پر یہ قیامت کا منظر ہوگا جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ستارے تباہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ سورۃ قیامہ میں ہم نے پڑھا کہ چاند جو ہے وہ بے نور ہوگا. ایک اور جگہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ آئے گا 30 پارے میں، کہ ستارے ماند پڑ جائیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آثار ہوں گے، ان کی چمک، ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی. جیسے چراغ ہوتے ہیں نا، دھیمے کر دیے جاتے ہیں. تو یہ یعنی اس سے علماء جو خاص کر جو سائنسدان ہیں، وہ اس سے سرچ کر کے لا رہے ہیں کہ جو قیامت برپا ہوگی تو وہ ہمارے نظام شمسی میں ہوگی. اوپر وہ ستارے جو ہیں ان کی روشنی ماند پڑ جائے گی، لیکن وہ اپنی اسی حالت میں ہوں گے، وہ ٹوٹے پھوٹیں گے نہیں. ہمارے جو زمین کے اراؤنڈ جو ہمارے مارس ہیں، پلوٹو ہے، جتنے ہیں نا، جوپیٹر، ان میں ہلچل ہوگی. یہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، تو جو وہ گریوٹی ہے وہ کھل جائے گی، تو سارا کچھ ہوگا. آیت نمبر 9. وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب آسمان فرجت کھول دیا جائے گا. فرجت کہتے ہیں دراڑ پڑنا، رکھنے پڑنا. فرج کہتے ہیں دراڑ رکھنا. یہ مضمون قرآن میں کثرت سے آیا ہے. السماء ایک سولر سسٹم ہے یا ایک گلیکسی کی حد ہے، یا بہت ساری گلیکسیز اور بہت سارے جو سولر سسٹمز ہیں وہ ہیں. اس کی ابھی حقیقت معلوم نہیں ہوئی. مستقبل میں مزید کہہ رہے ہیں علم ملے گا تو مزید پتہ چلے گا. ایک جگہ آئے گا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. تو کشتت کہتے ہیں جانور کی کھال اکھیڑ لینا. جب کھال اکھیڑتے ہیں تو نیچے اس کا ریڈ جو اس کا گوشت والا جسم ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. ایک جگہ آئے گا اگلے پارے میں وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، اور ایک جگہ آئے گا وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت.
تو دونوں کے معنی پھٹ جانا۔ سورۃ رحمان میں ہم پڑھ چکے ہیں وردتن کا دہان، کہ تیل کی تلجھٹ کے معنی آسمان جو ہے سرخ ہو جائے گا۔ سورۃ حاقہ میں بھی آیا۔ تو یہ اب اس کے بارے میں مزید جانی علم فیوچر میں مل سکتا ہے کہ وہ کیا صورتحال ہوگی۔ آیت نمبر 10، وَإِذْ، اور جب الجبال و پہاڑ نصفت، اڑا دیے جائیں گے۔ نصفن کہتے ہیں یہ نصفت کہتے ہیں جیسے منتشر کرنا، اڑانا، اور سورۃ طٰ میں نصفہ کا آیا ہے تو وہ مراد تھا پہاڑ جمے ہوئے، یعنی سخت جمے ہوئے، اور اس میں وہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ اتنے پہاڑ جمے ہوئے تو قیامت کے دن کیسے اڑیں گے؟ تو اس میں کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہو کہ تیرا رب ان کو ہوا کی طرح اڑا دے گا۔ ایک اور صورت جو آخری پارے کی وَإِذَا الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ مرہ صحاب ایک جگہ آتا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ آج تو یہ بڑی مضبوط ترین چیز ہے، آج ہم بادلوں کی کیفیت کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب آپ با ایئر سفر کرتے ہیں تو آپ جب اپنے پلین میں ونڈو سے باہر دیکھتے ہیں تو آپ کو نیچے نا بادل جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتے ہیں، بادلوں کے پورے جیسے لگتا ہے نا وہ پہاڑوں کی شکل میں بادل ہیں، اور جہاز جو ہے بادلوں کو چیرتے ہوئے پہلے تو نیچے سے اوپر چلا جاتا ہے، پھر جہاز اوپر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نیچے سارے بادل ہی بادل نظر آتے ہیں۔ تو بادل ایک طرح کا غبار ہے۔ اب یہ جو پہاڑ ہے نا اتنے بھاری جامد اور ساکت ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ایسے اڑا دے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان آیات کو سمجھنا مشکل تھا، آج آپ کے لیے میرے لیے اس کو سمجھنا آسان ہے۔ سورۃ نبا میں آئے گا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ كَانَتْ سَرًا، ریت کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو چٹگل بنا دے گا۔ سورۃ مزمل میں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَحِيلًا کا ہم نے پڑھا ہے۔ تو مختلف تعبیرات ہیں، لغت کے اعتبار سے یہ الفاظ مشکل ہیں، گہرے مطالعے کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے ضرورت ہے۔ جو آخرت کا قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یعنی وہ اتنا شدید ہوگا۔ اور پھر سورۃ طلاق میں آیا کہ جیسے آسمان ہے اتنی ہی زمینیں بھی موجود ہیں۔ اب آسمان کی بات ہو رہی تھی نا پچھلی آیت میں، آیت نمبر 9 میں 7 آسمان، تو سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے ہم نے آسمان بنائے اتنی ہی زمینیں بنائی ہیں، اب 7 زمینیں بھی ہیں۔ اور ایک حدیث ہے جو اس کو اور تقویت دیتی ہے کہ کوئی کسی کی اگر بالشت پر زمین پہ قبضہ کرے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر آئے گا۔ تو اب دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا اور 7 زمینیں نیچے کس طرح ہیں، واللہ عالم، ہو سکتا ہے ہمارے سولر سسٹم میں یہ ہو یا پوری کائنات میں۔ اب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ خاص حصے پر یہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا خاص حصے پر برپا ہوگا، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بساط میں لپیٹ کر دوبارہ اس کو بچا دیں گے۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ زمین میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، تو زمین میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، یعنی بالکل فلیٹ میں جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے، اور ہر بندہ واضح قیامت کے دن جب پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو نظر آئے گا۔ آیت نمبر 11، وَإِذَا رسولو، اور جب رسول اوقیتت مقرر وقت پر لائے جائیں گے، جب رسولوں کے کھڑے ہونے کا وقت آئے گا۔ یہ اصل میں وقیتت تھا، وقت سے، باب تفیل سے یہ مجعول کا صیغہ ہے، اور واو نے الف کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ مضمون مدنی صورتوں میں بار بار آیا ہے۔ دنیا میں رسول اپنی دعوت سے، تبلیغ سے، اپنی عملی شہادات سے لوگوں کے اوپر حجت تمام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری مکمل کی۔ اس کا ایک ظہور قیامت کے دن ہوگا، ایک ایک قوم اپنی امت کے یعنی اپنی ایک ایک قوم، ایک ایک امت اپنے رسول کے ساتھ ہوگی، اس کا رسول اللہ کے ہاں پیش ہوگا، جیسے کورٹ میں کچہری میں پیشی ہوتی ہے نا، ایسا ہی ہوگا۔
رسول پہلے کھڑا ہوگا، وہ پہلے گواہی دے گا، یعنی سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی تھی۔ مکی صورت میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی۔ تو یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ فرشتہ ایک شخص کے پاس کتاب لاتا ہے، ایک شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لاتا ہے، پوری قوم کے پاس لے کر نہیں آتا۔ اب پوری ذمہ داری جو ہے ایک شخص یعنی اس رسول کی بنتی ہے۔ اگر آپ فرض کریں وہ رسول اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو سارے لوگوں کی گمراہی کا وبال جو ہے نا وہ تو اس پہ پڑ جائے گا۔ تو رسول اللہ ایک آیت جو ہے سورۃ نساء اور نحل میں فَكَيْفَ إِذْ جَئْنَا، اس یہ پوری آیت میں نہیں لکھ پائی ہوں، یہ نساء میں اور نحل میں آئی ہے کہ ہر امت میں سے رسول کو کھڑا کریں گے، پھر ان رسولوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ اس جینا کہ ہم آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے۔ قرآن بندے کے حق میں حجت بنے گا یا بندے کے خلاف بنے گا۔ اس آیت پر آپ بہت روئے۔ ابن مسعود کو آپ نے فرمائش کی تھی کہ مجھے قرآن، انہوں نے سورۃ نساء شروع کی، آپ سن رہے تھے۔ ابن مسعود جب اس آیت پر آئے اس جینا فکیفا اس جینا کہ پھر کیسا ہوگا جب ہم آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے، تو آپ نے فرمایا ابن مسعود سے کہ بس کرو، کیونکہ اپنی قوم کے خلاف گواہی تھی، بہت ہی بھاری بات تھی، بہت ہی غم والی بات تھی، بہت ہی افسوس والی بات تھی، کیونکہ اس قوم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ہیں، چچا ابو لہب بھی ہیں، یا آپ کے اپنے رشتہ دار تھے، تو یہ گواہی ان کے خلاف بھی ہوگی، تو اس لیے آپ رو رہے تھے۔ رسالت رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت ان کے حق میں ہے جنہوں نے رہنمائی حاصل کی، جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ جب رسول آ گیا کسی بھی قوم میں، انہوں نے نہ مانا تو پھر وہ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہوگا قیامت کے دن، یہ وقتات ہے اصل میں، تو ان کو بھی وہاں جیسے ان کے اپنے اپنے جیسے لگتا ہے کہ جیسے اپوائنٹمنٹ ہوگی یا ٹائم سیٹ ہوئے ہوں گے کہ اس ٹائم پہ اس قوم نے اپنی امت کے ساتھ آنا ہے، اس نے آنا ہے، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ٹائم ہوگا۔ تو مرحلہ جو ہے نا آخرت کا، یہ جیسے ساعہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ نقشہ جو ہے نا آیت نمبر 8، 9، 10 میں یہ قیامت کا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہلاکت ہے، سب جو ہے ختم ہو جائیں گے الا ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ آخرت کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا جس کو ساعہ کہتے ہیں، تو یہ 8، 9 اور 10 آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جب سب ہلاک ہو جائیں گے تو دوسرا مرحلہ جو ہے یہ بعد الموت ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہوگا وہ آخری ہوگا جسے قیامہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہوگی۔ ان 3 مرحلوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا ٹائم پیریڈ ہے، آج ہم نہیں جانتے۔ ہم تو لفظ قیامت کا اطلاق جو ہے نا ان 3 چیزوں پر کرتے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تو ہم تو قیامت کا یہ 3 چیزیں، ہم جب بھی قیامت کی بات آتی ہے یہ تینوں چیزیں ہم اسی میں اکٹھا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے درمیان کوئی ٹائم کا وقفہ ہوگا، کتنا ہوگا نہیں معلوم۔ اب اس آیت کو آیت نمبر 11 میں قیامت کا ذکر ہے، پیشی کا وقت ہے، ٹائم ٹیبل ہوگا ہر امت کا اس کے رسول کے ساتھ۔ یہ آیت جو ہم نے کی وَإِذَا الرَّسُولُ أُقِتَتْ، کہ جب رسولوں کی حاضری اور پیشی کا وقت ہوگا۔ تو اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 12 پہ، لِأَيِّ یومن، کس دن کے لیے، اجلت، مؤخر کیے گئے، کہ کس دن کے لیے یہ ٹالا گیا تھا، کب تک ان کو دی جائے گی۔ اہل ایمان کے دل میں بار بار بات یہ آتی تھی، رسولوں کے دل میں بھی آتی تھی کہ اتنا کچھ بتا رہے ہیں تو یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ اپنے کفر پر شرک پر اڑے ہوئے ہیں، تو یہ اتنی ان کو ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے۔ اجل معین، دنیا میں ڈھیل کا اور آخرت کی اجل جو ہے نا مقرر،
وہ ججمنٹ کا وقت ہے۔ آیت نمبر 13 کہ یوم الفصل، دن کے لیے فیصلے کے، یعنی کورٹ کچہری میں بھی دیکھیں جب بہت لمبے لمبے مقدمے لگتے ہیں نا، تو پھر ایک دن ہوتا ہے کہ اب اگلے ہفتے فلاں تاریخ جو فیصلہ ہوگا، تو لوگ اپنے خاندان والوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب ہمارا اگلے فلاں دن فیصلہ ہوگا، دعا کریں ہمارے حق میں ہو۔ تو اسی طرح یہ قیامت کے دن بھی فیصلے کا وہ دن ہوگا۔ وما، اور کیا چیز، ادرا کا بتائے آپ کو، ماں کیا ہے، یوم الفصل، دن فیصلے کا۔ آیت نمبر 14 پہ ہے۔ ادرا کا کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر 1، نفی ہر حال میں ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ نفی نہیں ہے، یعنی انکار نہیں ہے۔ وما یدری کا مضارع آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کیا جانیں، یعنی آپ نہیں جانتے۔ بظاہر خطاب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد پوری نوع انسانی ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورۃ مزمل میں آیا اس دن کے لیے، یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن اتنا سخت، اتنا آفت والا ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس دن کی شدت، سختی، اس دن کی ہولناکیاں قرآن نے مختلف انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 15، ویلن، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جٹلانے والوں کے لیے۔ ویل کا لفظ جو ہے نا، یہ تباہی، ہلاکت کے لیے آتا ہے۔ اور ایک حدیث ابو سعید خدری کی اس سے ہے کہ یہ وادی ہے جس کی ہولناکی اتنی شدید ہے کہ جہنم خود بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ تو اس سورہ میں یہ 10 مرتبہ آیا ہے۔ جٹلانے والے، مکذب، ایک عام گناہگار ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایسے دور میں پیدا ہوا جہاں نبوت کا علم کوئی خاص نہ تھا، حق واضح نہ تھا، تو وہ بھی گناہگار ہے اگر وہ نیک، دیندار یا حق پہ نہیں آتا۔ دوسرا وہ ہے کہ حق آ گیا، وہی آ گئی، رسول آ گئے، دلیلیں آ گئیں، اس نے رسول کی دعوت کو جھٹلایا، تو یہ پہلے والے سے ٹوٹلی الگ ہوگا، اس کا معاملہ الگ ہوگا۔ آج جو دین کا کام کر رہا ہے، دعوت رسول دے رہا ہے، خود رسول نہیں ہے، جیسے آج دین کا جو کام کر رہے ہیں، تو وہ حجت اس درجے کی نہیں ہوگی، یعنی اگر قوم نہیں مان رہی تو قوم کو عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے رسول کی موجودگی میں رسول کا انکار کرتے ہیں تو اس کے بعد ان امتوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، تو اب ختم نبوت کے بعد یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک دیکھیں موضوع حدیث ہوتی ہے، موضوع وضع سے، خود سے گھڑی گئی، اور ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث۔ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس کا ثبوت پورا نہ ملے۔ تو اب ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس علم نہیں آیا تو وہ گناہگار ہے، وہ اس درجے کا نہیں ہوگا، لیکن جس کے پاس آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو جھٹلاتا ہے، حق نہیں مانتا، تو وہ ویل کے مستحق ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا۔ کفر ایک جرم ہے، جھٹلانا اس سے بڑا جرم ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آیت نمبر 16، علم، کیا نہیں، نہلکے، ہم نے ہلاک کیا، الاولین، پہلوں کو۔ دوسری شہادت تاریخ کے حوالے سے، ایک دلائل ربوبیت کے دلائل سے بات کو سمجھایا، اور ایک جو ہے یہ تاریخی اعتبار سے کہ آپ تاریخ کو دیکھ لیں کہ کیا ہم نے پہلی قوموں کو، پہلے انبیاء کو، جو میں نے آپ کو 6 انبیاء ہیں ان کے کسے بار بار اللہ نے ان کے اوپر، کسی کے پاس سیخ آئی، کسی کے پاس چیخ آئی، کسی کے پاس زلزلہ آیا، کسی کی متفقات بستیوں کو الٹا دیا گیا، تو ہم نے یہ سارا پڑھا کہ تاریخ ہم نے دیکھ لی قرآن میں۔ تو اب آیت نمبر چلتے ہیں 17 پہ، ثم، پھر، نتبعہم، ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے، الآخرین، بعد والوں کو۔ تو یہ فعل ناقص اس میں مخزوم ہے، اس کے دو معنی ہوں گے، ہم لگائیں گے پچھلے کو، یعنی ایک کی موت ہے تو دوسرے کی ہے، جو عام اموات کا سلسلہ چل رہا ہے،
اور نمبر 2 نوع انسانی کا یکے بعد دیگرے آگے پیچھے آنا مراد ہے۔ ایک قوم کی تباہی کے بعد دوسری قوم آتی ہے، جیسے قوم نوح کے بعد قوم عاد آئی، پھر ان کے بعد قوم سمود آئی تھی۔ تو پچھلی ہلاکتیں ہم کو معلوم ہیں، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ تو اب تم کیسے بچ سکتے ہو اے مکہ والو، یا آج جو قرآن کو نہیں مان رہا، قرآن کا انکار کر رہا ہے، تو آج یعنی تم کیسے بچ سکتے ہو؟ یہ مضمون حال کی طرف موو ہو رہا ہے۔ ایک جگہ آیا کیسے تم بچو گے اگر تم کفر کرو گے، پہلے کفر کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 18 کذالکا اسی طرح نفعلو ہم کرتے ہیں بالمجرمین ساتھ مجرموں کے، یعنی ایسے ہی ہم آج کے مجرموں کے ساتھ بھی کریں گے جیسا ہم نے پہلے مجرموں کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے 2 معنی ہیں کہ ایسے ہی ہم آج کے مجرموں کے ساتھ بھی کریں گے، دوسرا اس کا معنی ہم ایسے ہی مجرموں کو عذاب دیتے رہے ہیں ماضی میں۔ جیسے کوڑے کرکٹ کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی جاتی ہے کہ یہ ویسٹ ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، فالتو ہے، تو جہنم کی آگ ہے، اس میں یہ ڈالے جائیں گے۔ ثابت ہو گیا کہ ان کے اندر خیر نہیں تھی، رسولوں کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی۔ اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ یعنی آپ اہل مکہ کو لے آئیں، اے قریش والو جان لو، اور سورۃ مزمل میں تھا کہ فرعون کی طرف رسول بھیجا تو اس کو ڈرایا گیا۔ اور پھر آتا ہے فکیف تتقون ان کفرتم، قرآن میں آتا ہے کہ تم کیسے بچو گے اگر تم انکار کرتے ہو۔ تو آج ہم بھی اللہ کی آیات کا، حدیث کا، کسی چیز کا بھی انکار کرتے ہیں تو کیف تتقون کفرتم، کہ اگر ہم کفر کریں گے، انکار کریں گے تو ہم پھر اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا اور عمل لانے والوں میں سے کرے۔ آیت نمبر 19 ویلن ہلاکت ہے یوم اذن اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کی۔ تو یہ اب دیکھیں قرآن کی تکذیب، رسول اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 20 علم کیا نہیں نخلقکم ہم نے پیدا کیا تمہیں من مائن پانی سے مہین ایک حقیر۔ اب آپ ادھر تھوڑا سا دیکھیں کہ پہلی جو آیات تھی نا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے آفاق کی جو نشانیاں تھی، کائنات کی جو نشانیاں تھی نا، اس دعوے پر اللہ تعالیٰ بات کر رہا تھا۔ اب اگلی جو آیت آئی تھنک آیت نمبر 24 تک آج ہم کریں گے، وہاں تک جو ہو رہا ہے یہ انسان کی جو خلقت ہے نا، خلقت انسان کا انفس کہتے ہیں جسے، اب ان نشانیوں کو دلیل بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو آتا ہے نا کہ 3 طرح کی نشانیاں ہیں آیات کا مطلب، آیات کونیہ، آیات انفس اور آیات قرآنیہ۔ تو اب آیات کونیہ جو تھی آفاق کی، کائنات کی نشانیاں ہم نے پچھلی آیات میں کی۔ اب جو اگلی آیات آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم غور کرو، مٹی اور پانی کی ایک بوند سے اس کی پیدائش کا حوالہ دے کر دوبارہ جی اٹھنا، اس کا اشر نشر کرنا اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں۔ تو میں ایسا کرتی ہوں اگلی بھی آیات 24 تک پڑھتی ہوں، پھر اکٹھا ان کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ اب فجعلناہ تو رکھا ہم نے اسے فی قرار مکین ٹھکانے میں مضبوط الا قدر ایک وقت تک معلوم جو معلوم ہے، فقدرنا پھر ہم نے اندازہ کیا، فنعما تو پس کتنے اچھے ہیں، القادرون اندازہ کرنے والے، ویلن ہلاکت ہے یوم آئزن اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اب ایسا ہے کہ اب یہ جو آیات ہیں ہم نے سورۃ قیامہ، سورۃ دہر میں اتنے ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی یعنی جو میڈیکل کے ایویڈنس ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے ان کو پڑھا ہے۔ تو آپ نے اگر نوٹس لکھے تو آپ کے پاس وہ ہوں گے کہ ایک حقیر پانی سے انسان کی تخلیق ہوئی، تو اس کی خلقت کے اندر خدا کی قدرت، حکمت اور اللہ تعالیٰ کی صنعت کاری کے جو اس میں گواہیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے ضرور جزا اور سزا کر کے رہے گا۔ انسان کی پرورش کے لیے اس نے جو اہتمام فرمایا، اس سے بھی جزا اور سزا کے اوپر دلیل ملتی ہے۔
انسان کے اندر خیر اور شر کا جو اللہ تعالیٰ نے فرق ودیت کیا، فَلَمَا فَجُورَ تَقْوَىٰ اِمَّا شَاكِرًا وَكَفُورًا، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ دار میں. تو اس سے ایک روز عدل کے لازمی ہونے پر بھی دلیل ہے. یہ جو پورے قرآن میں سارے مطلب پھیلے ہوئے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں. اگر قریب ہی کی 2 صورتوں کو، القیامہ اور دہر کو آپ یاد کر لیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو وہ کہتے تھے نا کہ کیا جب مر کھپ جائیں گے، گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ زندہ اللہ کیسے کرے گا. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے حقیر پانی کی ایک بوند سے تم کو پیدا کیا. مطلب یہ کہ ایسی یعنی یہ ایسی ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جب تم خود اپنے وجود کے اندر علانیہ مشاہدہ کرتے ہو، تمہارے خالق نے حقیر پانی کی ایک بوند کو انسان بنا کے کھڑا کر دیا، تو تمہارے مر کھپ جانے کے بعد وہ دوبارہ بھی اس زندہ کھڑا کرنے پر قادر ہے. مہین اس کا بہت پہلے بھی بتایا، پھر بھی بتا دیتی ہوں، حقیر اور ناچیر چیز ہے. یعنی اے انسان، تو کوئی نادر الوجود یا کمی ایسا کسی مادے سے نہیں بنا کہ جس کا دوبارہ پیدا کرنا ناممکن ہے یا دشوار ہے. یہ ایک بے قیمت حقیر چیز تھی جس سے تو پیدا ہوا ہے، جس کا وافر ذخیرہ قدرت کے پاس موجود ہے. دوسرا، اس سے خالق کی عظیم بے نہایت قدرت کی طرف توجہ ہے. جو خدا پانی کی ایک بوند کو انسان بنا دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. یہ حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کے تصرفات کی طرف اشارہ ہے کہ اس حقیر قطرے کو گوہر بنانے کے لیے، موتی بنانے کے لیے قدرت کیا صرف کرتی ہے. ہم اس کو ایک محفوظ یعنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں. قرار اینڈ سکون، جائے سکون دونوں معنی میں آتا ہے. تو اشارہ ماں کے رحم مادر کی طرف ہے کہ جہاں پہ یہ ٹک جاتا ہے. اور پچھلی درسوں میں ہم نے اس کے اوپر بہت اچھی طرح بات کی تھی. الا قدر معلوم، ایک معین وقت تک ایک محفوظ گوشہ میں رکھوا دیتے ہیں تاکہ جو صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کرنی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اس میں پیدا کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں. فقدرنا فنعم القادرون. تو اللہ تعالیٰ فقدر، پہلے قدر سے مراد اور دوسرا پہلے سے اندازہ، دوسرے سے قدرت. اللہ تعالیٰ نے عجائب قدرت کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر فرمایا، دیکھ لو انسان کی پیدائش میں ہم نے کیا کیا کرشمے دکھائے ہیں، ہم کتنی اعلیٰ اور برتر قدرت رکھنے والے ہیں. مطلب یہ کہ جب ہماری قدرت کی یہ اعلیٰ شانیں انسان کی خلقت میں ظاہر ہیں تو ہم اس کو دوبارہ پیدا کرنا چاہیں گے تو ہم کیوں عاجز آئیں گے اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں، ہم کیوں ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو اب ایسا ہے کہ اس کے بعد جو ہے ایک نیا مضمون شروع ہو جائے گا. سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، کہ وہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، دفتن وہ دیکھنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن آ گیا. ہاں، یہ تو وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، جو ہم نے پڑھا اس کے اوپر عمل کرنے والا ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے راضی ہو. جس جس نے ہم کو دعا کے لیے کہا ان کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.